बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लइका खान चैनल को देखने वाले नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, क्या आप जानते हैं अबू लहब कौन था और उसने क्या कुछ किया? क्यों वो एक इबरतनाक भयानक मौत मरा, और जब वो मरा तो क्या हुआ था? आज इस वीडियो में हम इस वाक़े को बयान करेंगे, लिहाजा वीडियो को मुकम्मल देखें। और अगर आपको इस्लामिक स्टोरीज में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं विद द रियल लाइफ स्टोरी ऑफ अबू लहब। नाजरीन, अबू लहब का ताल्लुक कुरैश के अजीम ख़ानदान बनु हाशिम से था। अबू लहब का असल नाम अब्दुल अज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब था, यानी अबू लहब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। अबू लहब का मतलब है शोलों वाला या आग वाला। अबू लहब एक खूबसूरत नौजवान था। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब उसको लहब उसके सुर्ख और सफ़ेद रंग और चमकते चेहरे की वजह से पुकारते थे। अबू लहब इस्लाम के बड़े दुश्मनों में से एक था। उसने ऐलान नबूवत के बाद ही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम से दुश्मनी का खुल्लम खुल्ला इजहार कर दिया। रवायात के मुताबिक जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो उसकी कनीज़ सोबिया ने आकर ये खबर सुनाई, तो अबू लहब ने ये खुशखबरी सुनाने पर कनीज़ सोबिया को आज़ाद कर दिया था। शुरू में अबू लहब का ताल्लुक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत अच्छा था, मगर ऐलान नबूवत के बाद और तौहीद की दावत पर वो इस्लाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ हो गया और सख्त दुश्मनी का ऐलान कर दिया। नाजरीन, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 बरस के हुए तो गारे हिरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई और नबूवत मिली। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली दावत हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को दी और फिर सिलसिला बढ़ता चला गया। शुरू में तो दावत तबलीग का काम खुफिया तौर पर होता रहा, लेकिन जब इस्लाम की तबलीग का सिलसिला आज़ादाना तौर पर शुरू हुआ तो वही लोग जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और उनसियत जाहिर करते थे, वही लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ उठ खड़े हुए। जब अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म नाजिल हुआ कि अपने करीबी कुंबे वालों को अल्लाह से डराओ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हुक्म को बजा लाते हुए बनु हाशिम और बनु अब्दुल मुत्तलिब को अपने यहाँ खाने पर बुलाया और प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत पेश की। इस पर अबू लहब झट से बोल पड़ा, देखो यहाँ मौजूद तमाम लोग तुम्हारे चचा और चचाजाद हैं, तो नादानी छोड़ो और तुम और तुम्हारा कुंबा सारे अरब की मुखालफत की ताब नहीं रखता, और सबसे ज़्यादा मैं हकदार हूँ कि जो तुम्हें पकड़ ले, और तुम्हारे लिए तो तुम्हारे बाप का खानवादा ही काफ़ी है। और अगर तुम अपनी बात पर अड़े रहे और अरब के सारे कबाइल तुम पर टूट पड़े, तो तुमसे ज़्यादा कौन होगा जो अपने ख़ानदान के लिए शर और तबाही का बायस बनेगा। अबू लहब की सख्त बातें सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए और दूसरे लोग भी उठकर अपने घरों को चले गए। कुछ दिन बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फिर अपने क़राबतदारों को मदऊ किया और इस्लाम की दावत दी। उस दावत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फ़ायदा हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे छोटे चचा हज़रत अबू तालिब ने इस्लाम की दावत को कबूल किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमायत का खुलकर इजहार कर दिया, लेकिन साथ ही ये भी कह दिया कि मैं ज़ाती तौर पर अब्दुल मुत्तलिब का दीन नहीं छोड़ूंगा। नाजरीन, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की वफ़ात के बाद वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की ज़िम्मेदारी हज़रत अबू तालिब के सुपुर्द कर गए थे, और हज़रत अबू तालिब ने बहुत बेहतरीन अंदाज में इस ज़िम्मेदारी को पूरा किया। और ऐलान नबूवत के बाद बनु हाशिम से पहले शख्स जिन्होंने दावत इस्लाम की हमायत की, हज़रत अबू तालिब के हमायती अल्फाज सुनकर अबू लहब ने कहा, खुदा की कसम, दावत तौहीद एक बुराई है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ दूसरों से पहले तुम खुद ही रोक लो। इस पर हज़रत अबू तालिब ने कहा, खुदा की कसम, जब तक जान में जान है हम इसकी हिफाजत करते रहेंगे। इस बात पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीन हो गया कि बनु हाशिम ख़ानदान में
پہلا شخص یعنی ابو طالب ایسا شخص ہے جس کی حمایت پر اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ تیسری بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت آزادانہ طور پر پوری دلیری کے ساتھ دعوت تبلیغ کا اعلان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھ گئے اور قریش کے تمام قبائل کو آواز دی۔ اس وقت عربوں میں یہ رواج تھا کہ اگر کوئی شخص کسی خاص بات کا اعلان کرنا چاہتا تو وہ صفا کی پہاڑی پر چڑھ جاتا اور بلند آواز میں قبیلوں کو پکارتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا یا بنی فہر، یا بنی عدی اور دیگر قبائل کو پکارا، حتیٰ کہ سب قبائل کے خاص لوگ وہاں جمع ہو گئے، اور جو نہ جا سکے انہوں نے اپنے نمائندے بھیج دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر موجود ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم اس بات پر یقین کرو گے؟ تو سب نے کہا ہاں، کیونکہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سچ فرمایا ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر سن لو، میں تمہیں ایک سخت عذاب سے خبردار کر رہا ہوں۔ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اس کا رسول ہوں۔ جو ایمان لائے گا وہ نجات پائے گا، اور جو انکار کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اس وقت ابو لہب نے بہت غصے میں کھڑے ہو کر کہا، تیرا ناس ہو، کیا اسی لیے تو نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے؟ نعوذ باللہ۔ یہ سخت گستاخانہ اور توہین آمیز الفاظ سے جو اس کے دل کے کفر کو ظاہر کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت سورہ مسد نازل فرمائی، جس کا ترجمہ ہے ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ خود ہلاک ہو گیا، نہ اس کا مال اس کے کچھ کام آیا نہ اس کی کمائی، وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکا جائے گا، اور اس کی بیوی جو ایندھن یعنی فتنہ اٹھاتی ہے اور اس کے گلے میں کھجور کی چھال کی رسی ہوگی۔ ابو لہب کی تباہی کا آغاز ہو چکا تھا۔ اعلان سن کر اس نے جو بددعائیاں اور گستاخانہ کلمات کہے تھے، اس گستاخی پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیشہ کے لیے اس کی ہلاکت لکھ دی۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام خدا دیتے تو ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہتا۔ کچھ روایات کے مطابق ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے پتھر بھی اٹھا لیا تھا۔ ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا مخالف تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب بہت خوش ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ختم ہو گئی۔ نعوذ باللہ۔ ایام حج میں بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا رہتا اور پتھر مارتا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیاں خون سے تر ہو جاتی۔ ابو لہب کی بیوی جس کا نام عروہ بنت حرب تھا اور لقب ام جمیل یعنی خوبصورتی والی، مگر اس کا نام اس کے کردار سے بالکل مختلف تھا۔ وہ ابو سفیان کی بہن تھی اور قریش کے طاقتور خاندان بنو امیہ سے تعلق تھا۔ اس اعتبار سے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی لگتی تھی۔ ابو لہب کی طرح اس کی بیوی ام جمیل بھی اسلام کی سخت دشمن تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے میں اپنے شوہر کا مکمل ساتھ دیتی تھی۔ جب اس کو معلوم ہوا کہ سورہ لہب نازل ہوئی ہے اور اس میں کیا بیان کیا گیا ہے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی دھمکی دی اور قرآن کی آیات کا مذاق اڑایا۔ وہ گلیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتی اور گالیاں دیتی، راستے میں کانٹے دار لکڑیاں بچھاتی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک زخمی ہو جائیں۔ قرآن پاک میں ابو لہب کے ساتھ اس کی بیوی کا بھی ذکر آیا اور وہ بھی اپنے شوہر کی طرح کفر اور دشمنی میں ڈوب کر مری۔ قرآن پاک میں اس کا انجام مذمت کے ساتھ آیا ہے کہ وہ جہنم کا ایندھن بنے گی، اس کے گلے میں کھجور کی چھال کی رسی ہوگی، یہ اس کے ظلم کی علامت ہے۔ ناظرین، یہ وہ وقت تھا کہ دونوں کا انجام قریب تھا۔ ابو لہب اور اس کی بیوی گستاخانہ الفاظ بولتے، گالیاں دیتے، لیکن پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کرتے، صبر اور شکر کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع فرماتے۔ ابو لہب جو عرب کا ایک مالدار آدمی تھا، اس کا سود خوری کا کاروبار بہت وسیع تھا، یہاں تک کہ اس نے خانہ کعبہ سے سونے کا ہرن چرایا اور بیچ دیا۔ ابو لہب کی اولاد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن تھی۔ ابو لہب کے دو بیٹے عتبہ اور عتیبہ تھے۔ ابو لہب کے بیٹے عتیبہ نے ٹھان لیا
کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان کے رب کے بارے میں بری باتیں کہے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائے گا۔ عتیبہ بدبخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بہت سخت کلامی کی، اور سب سے جرم یہ کیا کہ چہرہ انور کی طرف تھوکا، مگر وہ ناپاک تھوک بجائے اطہر پر گرنے کی بجائے دور جا کر گرا۔ اس کی گستاخی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو مسلط کر دے۔ عتیبہ اپنے خیال میں بڑا کام سر انجام دے کر آیا تھا، اپنے باپ کے پاس آ گیا تو ابو لہب نے پوچھا، اے میرے بیٹے، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا؟ عتیبہ نے بتایا کہ میں نے کہا، میں اس محمد کا انکار کرتا ہوں جو ستارہ کے وقت قسم کھاتا ہے، یعنی سورہ نجم کا مذاق اڑایا، میں تجھ پر لعنت بھیجتا ہوں، نعوذ باللہ۔ اس پر ابو لہب نے پوچھا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ تو عتیبہ نے بتایا کہ یہ کہا کہ اے اللہ اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط فرما۔ عتیبہ نے اس بد دعا پر مذاق اڑایا، لیکن ابو لہب کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی دعا ایسی نہیں جو قبول نہ ہو۔ اب وہ پل پل اپنے بیٹے کا خیال رکھتا۔ ایک دفعہ عتیبہ اور ابو لہب تجارت کی غرض سے قافلے کے ساتھ شام روانہ ہوئے اور راستے میں ایک جنگل میں انہیں پڑاؤ کرنا پڑا۔ جنگل میں خوفناک جانوروں کا خطرہ تھا۔ ابو لہب کو بار بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا یاد آ رہی تھی۔ ابو لہب نے قافلے والوں سے کہا، چونکہ تم لوگوں پر میرے بہت سارے احسانات ہیں تو میں تم سے ان کا بدلہ بس یہی چاہتا ہوں کہ آج رات میرے بیٹے عتیبہ کی حفاظت کی جائے۔ بس تم سارا سامان اس گرجا گھر کے صحن میں جمع کر دو اور اس کے اوپر میرے بیٹے کا بستر لگاؤ، پھر اس سامان کے ارد گرد تم سب سو جاؤ۔ سب نے ایسا ہی کیا، اور جب سب سو گئے تو جنگل سے ایک شیر نکل آیا۔ اس نے سب کے چہروں کو سونگا مگر کسی کو کچھ نہ کہا، پھر سامان کے ڈھیر پر چڑھ گیا، عتیبہ کے چہرے کو سونگا اور بہت بے دردی سے اسے چیر پھاڑ دیا۔ ابو لہب کا یہ منظر دیکھ کر برا حال تھا۔ وہ کہے جا رہا تھا، میں جانتا تھا میرا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے کبھی نہیں بچ سکے گا۔ ناظرین، عتیبہ کی طرح ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کا انجام بھی اسی طرح بہت دردناک اور بھیانک تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پہلے ہی سورہ لہب میں عذاب کا فیصلہ سنا دیا تھا۔ ابو لہب چیچک کی بیماری میں مبتلا ہوا اور گل سڑ کر مر گیا۔ روایات کے مطابق اس کو ایک ریشے کا دانہ نکلا، جو پھٹا تو اس سے مزید دانے نکل آئے۔ اب جب ان دانوں کی بدبو پھیلنے لگی تو اس کی اولاد اور بیوی نے فیصلہ کیا کہ اسے اپنے گھر سے کسی ویران اور کھنڈر جگہ پر منتقل کر دیتے ہیں تاکہ یہ بیماری کسی اور میں منتقل نہ ہو جائے۔ اس بیماری اور بدبو میں 7 دن رہنے کے بعد ابو لہب جہنم واصل ہو گیا۔ اس کی لاش 3 دن تک پڑی رہی، کوئی بھی اس کے قریب نہ بھٹکتا۔ لوگوں کو ڈر تھا کہ جو قریب جائے گا اسے چوت کی وہی بیماری لگ جائے گی جس سے وہ مرا ہے۔ جب بدبو پھیل گئی تو لوگوں نے اس کے اہل و عیال کو آڑ دلائی۔ اس پر انہوں نے تانوں سے تنگ آ کر کچھ حبشیوں کو اجرت دے کر لاش اٹھوائی، جنہوں نے اسے لمبی لکڑیوں پر رکھ کر ایک گڑھے میں پھینکا اور اوپر سے دور کھڑے ہو کر پتھر پھینکے اور پتھروں کے نیچے دفن کر دیا۔ ابو لہب کے بعد اس کی بیوی ام جمیل بھی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مری۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی گردن میں کھجور کی چھال کی رسی ڈال کر اسے جہنم میں پھینکا گیا۔ وہ ایک قیمتی ہار پہنا کرتی تھی جس پر اسے بہت غرور تھا، فخر کیا کرتی تھی کہ میں یہ قیمتی ہار بیچ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں لگا دوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی گردن میں وہ توق ڈالا جس سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہوگا۔ یہ ان لوگوں کا عبرتناک انجام تھا جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچائی اور گستاخی کی۔ قرآن میں جو الفاظ ان کے لیے کہے گئے وہ حرف بہ حرف پورے ہوئے اور عبرتناک انجام پایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس شرک جیسی لعنت اور جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے اور ہمیں نیک کام کرنے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔